वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादम, आपका दिल पसंद प्रोग्राम ब्रेकफास्ट के लिए हुए हाजिर है। बाइबल टीवी ग्लोबल लंदन स्टूडियो से हम आपके साथ हैं। खुदा का शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ, उसकी सताइश शुक्र के खुदा की बेहद तारीफ, बुजुर्गी हम और सताइश के लायक है। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए कि आप हर सुबह हमारा साथ देते हैं। हम वेलकम कहना चाहते हैं जी आप सबको जो कि हमें ज्वाइन कर चुके हैं और जो भी ज्वाइन करने को हैं उनके लिए हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं आप सबके लिए। और वो तमाम बहन भाई जो कि सोशल मीडिया के जरिए, बाइबल टीवी ग्लोबल के जरिए हमारे साथ इस प्रोग्राम का हिस्सा है, हम उन सबके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं। तो प्रोग्राम, जी हाँ बिल्कुल, आगाज होना चाहिए प्रोग्राम का खुदा के पाक नाम से। वक्त हुआ चाहता है डिवोशन का, और आप जानते हैं कि ये जो माध्यम है इससे हम खुदा उनका पाक कलाम सीखते और सिखाते हैं। आप इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ बांटिए। इससे पहले कि हम खुदा के पाक कलाम को शुरू करें और उससे हम सीखें, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप इस लिंक को अपने दोस्तों के साथ बांटिए। प्रोग्राम कुछ इस तरीके से होता है कि हम ओपनिंग डिवोशन करते हैं, ज्ञान ध्यान करते हैं, उसके बाद खुदा की हम्दो सना होती है, खुदा के पाक कलाम को हम मिलकर सीखते हैं और आपके लिए दुआ करते हैं। अगर आपकी कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें जरूर मैसेज कीजिए। मेरे जो व्हाट्सएप का नंबर है उस पर आप कॉल भी कर सकते हैं, 00447718992824। तो आइए खुदा उनके पाक कलाम में से आज का सुबह का जो डिवोशन है उसको देखते हैं। नए अहदनाम में से हम खुदा के पाक कलाम को तिलावत करेंगे। याकूब का खत, उसका 4 बाब, उसकी 13 से 17 आयत तक। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 13 to 17। सफा नंबर 226 पर है उर्दू की बाइबल में, नए अहदनामा में। जो लिखा है, तुम जो ये कहते हो कि हम आज या कल फलां शहर में जाकर वहां एक बरस ठहरेंगे और सुदागरी करके नफा उठाएंगे और ये जानते नहीं कि कल क्या होगा। जरा सुनो तो, तुम्हारी जिंदगी चीज ही क्या है? बुखरात का सा हाल है, अभी नजर आए, अभी गायब हो गए। यूं कहने की जगह तुम्हें यह कहना चाहिए कि अगर खुदावंद चाहे तो हम जिंदा भी रहेंगे और या ये या वो काम भी करेंगे। मगर अब तुम अपनी शेखी पर फख्र करते हो। ऐसा सब फख्र बुरा है। बस जो कोई भलाई करना चाहता है, जानता है और नहीं करता, उसके लिए ये गुनाह है। खुदा के खूबसूरत पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। बहुत खूबसूरत ये विरद है, गॉड्स प्लान एंड आवर प्लान। खुदा की मनसूबाबंदी और हमारी मनसूबाबंदी। अच्छी बात है, तदबीर करनी चाहिए, मनसूबाबंदी करनी चाहिए। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपकी जिंदगी में प्लानिंग नहीं है, अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं है, तो आप तरक्की नहीं कर सकते। हमारी मनसूबाबंदी, अगर उसमें खुदा की मर्जी शामिल नहीं है तो वो कामयाब नहीं हो सकता, वो मनसूबा कभी कामयाब नहीं हो सकता। खुदा का जो इरादा है, खुदा का जो मनसूबा है, उसको हमें जरूर अपने मनसूबे में शामिल करने की जरूरत होती है। यूसुफ के बारे में हम देखते हैं पुराने अहदनामा में, दाइश की किताब में, कि जब ये मालूम पड़ा कि खुदा ने ख्वाब के जरिए बताया कि मुल्क में काल पड़ेगा, उसने मनसूबाबंदी की, मैनेजमेंट की और उसने जखीरा कर लिया गल्ला जो है। और उसकी वजह से देखिए, 2 तरह के प्लान होते हैं, एक शॉर्ट टर्म प्लान होते हैं, एक लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं। तो दैट वाज अ लॉन्ग टर्म प्लान कि उसने क्या किया कि उसने वो गल्ला जो है उसको जखीरा कर लिया। और हम देखते हैं पैदाइश उसका 41 बाब, उसकी वर्स 48 to 49, कि जब उसने उसको स्टोर कर लिया, उसका रिजल्ट ये हुआ कि जब वहां पर काल पड़ा और गुर्बत हुई, लोग भूखों मरने लगे, तो उसने वो गला जो है वो लोगों को दिया, न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने खानदान के लिए भी वो बरकत का बायस बना। तो जो अच्छी मनसूबाबंदी होती है खुदावंद की रहनुमाई में, वो बड़ी जरूरी है। इसमें हमें, जिसको कहा जाता है ना, रूहों का इम्तियाज, स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट रिगार्डिंग द फ्यूचर। आपको डिसर्नमेंट ऑफ जो टाइम है
اس کے بارے میں بھی جاننا چاہیے کہ وقت کیا ہے, کون سا وقت جا رہا ہے اور ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے. جیسے ہم چونٹی کو دیکھتے ہیں کہ جب اچھا موسم ہوتا ہے تو وہ جمع کرتی ہے, اور جب برف پڑ جاتی ہے, سردی ہوتی ہے, تو چونٹی جو ہے وہ پھر اس میں سے جو خوراک ہے وہ اس کو استعمال کرتی ہے. تو اچھا منصوبہ, اچھا کام جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. ٹائم مینجمنٹ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. آپ کی زندگی میں جو وقت ہے اس کو آپ اس کی قدر کیا کریں, اور خدا جو ہے وہ ہمیں ابیلٹی دیتا ہے, خدا جو ہے ہمیں طاقت دیتا ہے, لیکن ہمیں اچھا پلانر بننے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے ہے کہ ہمیں خداوند کی مرضی کو جاننا بڑا ضروری ہے. جیسے بھی ہم نے خداوند کے پاک کلام میں سیکھا کہ جب آپ سوداگری کرتے ہیں, کوئی بزنس کرتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں اچھا میں شہر میں جا رہا ہوں, میری یہ میٹنگ ہے, میرا یہ کام ہے, تو آپ اس کے لیے ایک پلان کرتے ہو. لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر بات میں خداوند پر بھروسہ رکھیں. اگر خداوند چاہے گا تو میں کامیاب ہوگا, خداوند بھی مدد کرے گا تو میں کامیاب. لیکن ہمیں جو ہے نا وہ شیخ ہی نہیں مار دی, اور یہ جی میرے لیے تو مشکل ہی نہیں ہے, اور میں جاؤں گا سب کام ٹھیک ہو جائیں گے. دیکھیں مقدس یوحنا کا انجیل میں اس کا 15 باب میں خدا نے ایک بڑا خوبصورت جو تعلق جو ظاہر کیا ہے کہ میں انگور کا کی طرف تم ڈالیاں ہوں, جو ڈالی مجھ میں قائم رہتی ہے بہت سا پھل لاتی ہے. اور وہاں پر ایک خوبصورت جو بات ہم سیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ مجھ سے الگ ہو کر تم کچھ نہیں کرتے. یو کانٹ ڈو اینی تھنگ اپارٹ فرام می. تو ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے, مستقبل کے بارے میں سوچنا اچھی بات ہے, اور خدا ان کی رہنمائی چاہنا بڑی ضروری بات ہے. تو ریگارڈنگ یور فیوچر, دس از مائی ریکویسٹ ٹوڈے, وی نیڈ ٹو تھنک کیئرفلی ہم کیا پلان کر رہے ہیں. اور ایک ہوتا ہے جس کا نا برے منصوبے باندھنا, تو ایک ڈسٹرکٹیو پلان ہوتا ہے, ایک کنسٹرکٹیو پلان ہوتا ہے جس کو ہم تعمیری یا تخریبی پلان جو ہے کہہ سکتے ہیں. تو کچھ ایسے پلان ہیں جو کہ تقریبی پلان ہوتا ہے, اچھا جی آج میں نے فلاں کو نقصان پہنچانا ہے, فلاں کے کام میں نے رکاوٹ ڈالنی ہے, اس میں خدا آپ کی مدد نہیں کرتا. اگر آپ کا جو پلان ہے وہ کنسٹرکٹیو ہے, تعمیری ہے, تو خدا اس میں آپ کی مدد کرتا ہے. تو آپ یہ یقین رکھیں کہ خدا کا ہماری زندگی کے لیے بڑا اچھا منصوبہ ہے. God has a wonderful plan for us. اور آج ہم اسی بارے میں بات کریں گے, ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں. تو کوئی بھی جو چیز ہے وہ خدا ان کے پلان کو نہیں روک سکتی. خدا جو پلان کرتا ہے وہ اس کو کمپلیٹ کرتا ہے. تو آج ہم اس بارے میں بھی سیکھیں گے. آج صبح میں آپ سے صرف یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی آپ پلان کرتے ہیں اس میں آپ کا ذاتی جو مفاد ہے وہ سب سے پہلے نہیں ہونا چاہیے, بلکہ دوسروں کی بہتری. جو بھی آپ کام کرتے ہیں, اگر کاروبار کر رہے ہیں, کچھ بھی کر رہے ہیں, تو اس میں آپ پرائورٹی جو ہے, اگر آپ سیلفش ہو جاتے ہیں کہ اچھا جس سے میں اپنا فائدہ اٹھاؤں گا اور اس میں ناجائز منافع کمانا, دوسروں کو نیچا دکھانا, تو اس میں خدا آپ کی مدد نہیں کرتا. اس لیے بہت سارے ہمارے منصوبے جو ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے. تو خدا کے کلام کو سامنے رکھتے ہوئے آپ جو منصوبہ بناتے ہیں, خدا کی مرضی کو جاننا اور اس کی مرضی کے مطابق پلان کرنا, اور اس کی مرضی جب اس میں شامل ہوگی تو وہ آپ کا منصوبہ جو ہے وہ کامیاب ہوگا. بہت دفعہ لوگ جو اس کو کہتے ہیں نا خوابی پلاؤ پر پکانا, تو پریکٹیکلٹی جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. جو بھی آپ منصوبہ بناتے ہیں دیکھیں کہ آپ کے پاس, دیکھیں خداوند یسوع مسیح نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی کہ جب کوئی جنگ کرنے کے لیے نکلتا ہے تو پہلے وہ سوچتا ہے کہ میرے پاس اتنی فوج ہے کہ نہیں, کیا میں یہ جنگ جیت سکوں گا کہ نہیں. اور اگر کوئی گھر بنانے لگے تو پہلے وہ بیٹھ کے طے کرے کہ سوچے کہ میرے پاس اتنا پیسہ ہے کہ نہیں, کیا میں اس کو کمپلیٹ کر پاؤں گا کہ نہیں. تو جو ہوتا ہے نا لیونگ ان اے فول پیراڈائز, کہ اچھا جی کر لوں گا جی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے میرے لیے. تو ٹرائی ٹو بی ریئلسٹک. جو بھی آپ منصوبہ بناتے ہیں اس میں آپ کو بڑی حقیقت پسندی کے ساتھ کام کرنا چاہیے کہ یہ میں کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا, یہ میرے بس میں ہے یا نہیں ہے, اور کیا اس میں خدا ان کی مرضی ہے یا نہیں ہے. تو پازیٹیو سوچیں, کنسٹرکٹیو پلان کریں, اس میں خدا ان کی مرضی کو اول درجہ دیں, اور جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں پہلے بیٹھ کے اس کو طے کریں کہ میرے پاس اتنی قابلیت ہے, میرے پاس اتنی طاقت ہے, میں یہ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا. بعض کا ہم ان باتوں کو نہیں سوچتے, پھر ہم ناکام ہو جاتے ہیں, تو بلیم جو ہم خدا کو کرتے ہیں, اور پھر ہم فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, اور دوسروں کو برا بھلا کہنا کہ اس نے میری مدد نہیں کی. لیکن کیا ہم اس کو کیئرفلی پلان کرتے ہیں یا نہیں. تو آج صبح اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ اچھی منصوبہ بندی کیجیے, اس میں خداوند کو شامل کیجیے اور مثبت سوچیے. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. آئیے دعا مانگیں. خداوند پاک خدا, تیرا شکر, تیری تعریف کرتے ہیں کہ تو اپنے بچوں کے لیے ہمیشہ اچھا سوچتا ہے, اچھی منصوبہ بندی کرتا ہے. خداوند ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم تیری اس منصوبہ بندی کو, تیرے اس پلان کو اول درجہ دیں. خداوند تو نے ہمارے نجات کا
انتظام کیا، پلان کیا، ابلیس نے اس میں بہت زیادہ رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کی، اور اے پیارے خداوند تو نے اس پلان کے لیے قیمت ادا کی، تو نے اپنے بیٹے کو دے دیا۔ پیارے خداوند ہمیں یہ سکھا کہ ہم مثبت سوچیں، اچھا منصوبہ بنائیں، تاکہ اس میں ہماری اور دوسروں کی بہتری ہو۔ پیارے خداوند آج کے اس سارے پروگرام کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں، اس بات کو اپنی پاک مرضی کے مطابق آخر تک پہنچانا، اپنے لوگوں کو برکت دینا، ہم سب کے ساتھ ہونا، یسوع کے قادر نام میں ہم یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ جی میں ویلکم کہنا چاہوں گا جی، صبح سویرے اچھی بات ہے، ہماری پیاری بہن روبینہ صدر رکھا ہمارے ساتھ ہیں، اینڈ ارون صاحب ہیں، ہم نے ویلکم کہتے ہیں، میری پیاری بہن سریا ونسنٹ، ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور بہن سویتا، مجھے لگتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو بھی ساتھ ہونا چاہیے، اور آپ کا نام آ رہا ہے تو ذرا بتائیں کہ ڈاکٹر صاحب بھی پروگرام کو دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ملیشیا میں ہمارے پیارے بھائی ہیں جی ایاز گل، اور میں انہیں ویلکم کہنا چاہتا ہوں، اور پیاری بوا ازا چاند ہمارے ساتھ ہیں، ایڈر سہیل ڈین صاحب ہیں جی، یہ تو پوائنیئر اور پہلے آنے والوں میں ہیں، تو ہم ان سب کو ویلکم کہتے ہیں جی۔ تو کرسمس کی آمد ہے، فرسٹ ایڈوینٹ سنڈے ہے، تو ابھی سے تیاری کریں، کرسمس ٹری لگائیں۔ آف کورس دیر از اے پرابلم ود الیکٹریسٹی، اور جو باقی جو اخراجات ہیں وہ بہت زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن کوئی بات نہیں ہے، خداوند کے لیے اگر ایک مہینہ آپ تھوڑا سا ایکسٹرا پے کر دیں گے تو کوئی بات نہیں ہے، خداوند آپ کو برکت دے گا، اور ہمیں خدا پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اچھے سے اپنے گھروں کو ڈیکوریٹ کریں، چرچز کو کریں، تیاری کریں۔ ایڈوینٹ کا مطلب یہ ہے کہ آنے والے مسیحا کے لیے تیاری کرنا، تو ضرور آپ اس بات کے لیے اچھے سے تیاری کریں، خداوند آپ کو بڑی برکت دے گا۔ تو آئیے ہم آج کے پروگرام کا آغاز اپنی کوائر کے ساتھ کرتے ہیں، اور چشمہ ہے اس ساری حمد و ثنا کے لیے، بیٹی سنبل کے لیے تیرا شکر کرتا ہوں، خوبصورت آواز کے لیے، ان خوبصورت الفاظ کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں۔ خداوند سچ مچ تو زندگی دینے کے لیے آیا، خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، تیری اس محبت کے لیے، تیرے پیار کے لیے۔ اس وقت ہے خداوند جب ہم تیرے منہ کی باتوں کو سننے کو ہیں، ان پر غور کرنے کو ہیں، تیرے پاک روح کی معمولی چاہتے ہیں، اپنے لوگوں کو بڑی برکت دینا، یسوع کے قادر نام میں، آمین۔ I can feel the presence of God. It's a beautiful praise and worship. میری ہی آپ کہہ لیں کہ ایک بڑی اچھا ہوتی ہے، میں کمزوری تو اس کو نہیں کہوں گا، بلیسنگ، بغیر حمد و ثنا کے میں کلام نہیں سنا سکتا، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اپنی کوائر کے لیے کہ جب میں کلام سنانے لگتا ہوں تو جو حمد و ثنا ہوتی ہے بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اس لیے ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میں ویلکم کرنا چاہتا ہوں پادری گلبرٹ صاحب کو، جو بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں ان تمام دوستوں کے لیے جو کہ خدا ان کے منہ کی باتیں سننے کے لیے چاہ رہے تھے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یو آر اے گریٹ انسپریشن ٹو می۔ اگر آپ ساتھ نہ دیں تو شاید میں سست ہو جاؤں اور سوچوں کیا ضرورت ہے صبح سے اٹھنے کی، لیکن مجھے معلوم ہوتا ہے کہ آپ لوگ انتظار کر رہے ہوں گے، اور وہ لوگ جو کہ دوسرے ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، ملیشیا میں، کینیڈا میں، پاکستان میں، انڈیا میں، میں ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کے آپ وقت دیتے ہو خدا کے پاک کلام کو۔ تو آج ہم خدا ان کے زندہ پاک کلام میں سے جو بھی تلاوت کرتے ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ بانٹا ہے، یونا عارف کا مکاشفہ، اس کا پہلا باب، اور اس کی 12 آیت سے باب کے آخر تک، یعنی 20 آیت تک میں اس پاک کلام کو آپ کے لیے تلاوت کروں گا۔ The Book of Revelation chapter 1 verse 1 to 12، خدا ان کا پاک کلام سنیے۔ یوں مرقوم ہے، میں نے اس آواز دینے والے کو دیکھنے کے لیے منہ پھیرا جس نے مجھ سے کہا تھا، اور پھر کر سونے کے 7 چراغدان دیکھے، اور ان چراغدانوں کے بیچ میں آدم ذات سا ایک شخص دیکھا جو پاؤں تک کا جامہ پہنے اور سونے کا سینہ بند سینے پر باندھے ہوئے تھا۔ اس کا سر اور بال سفید اون بلکہ برف کی مانند سفید تھے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے کی مانند تھی، اور اس کے پاؤں اس خالص پیتل کے سے تھے جو بھٹی میں تپایا گیا ہو، اور اس کی آواز زور کے پانی کی سی تھی، اور اس کے دانے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب ہو۔ جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا، اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دانا ہاتھ رکھا
کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں، میں مر گیا تھا اور دیکھ عبدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں۔ بس جو باتیں تو نے دیکھی جو ہیں، جو ان کے بعد ہونے والی ہیں، ان سب کو لکھ لے، جن ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے دانے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور ان سونے کے 7 چراغدانوں کا۔ وہ 7 ستارے تو 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں، اور وہ 7 چراغدان 7 کلیسیائیں ہیں۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے سنے اور سمجھے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین۔ جیسے کہ ان دنوں ہم بات کر رہے ہیں خدا یسوع مسیح کی شخصیت کے حوالے سے، اور آج ہم خدا یسوع مسیح کے اس ایک خاص شخصیت کے پہلو پر غور کریں گے۔ خدا یسوع مسیح ہمیشہ کی زندگی دیتے ہیں۔ ذاتی تجربہ بہت ضروری ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں اس بات کو سیکھا کہ خداوند کے بارے میں جاننا اور بات ہے، خداوند کو جاننا اور بات ہے۔ بہت سارے لوگ ابھی تک اس بات کو نہیں سمجھ پائے کہ خداوند یسوع المسیح کیسے اپنے اندر وہ زندگی رکھتے ہیں اور وہ زندگی ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ یوحنا خداوند کا بڑا چہیتا شاگرد، جس نے یوحنا کی انجیل لکھی، یوحنا کے خطوط اور پھر یوحنا عارف کا مکاشفہ، اس کو اس بات کا بڑا گہرا تجربہ تھا۔ اگر آپ یوحنا کا خط اس کا پہلا باب دیکھیں، اس میں خداوند کا بندہ ہمیں ایک یقین دہانی بخشتا ہے، assurance of everlasting life، ہمیشہ کی زندگی کا یقین، یہ اس کا تھیم ہے اس خط کا۔ اور یوحنا یہ کہتا ہے کہ میں اس زندگی کے بابت تمہیں گواہی دیتا ہوں، اس کے بارے میں بتاتا ہوں، وٹنس وہ ہے، وہ گواہی دیتا ہے اس زندگی کے بارے میں، کہتا ہے جس کو ہم نے چھوا، جس کو دیکھا، جس کو سنا، اس زندگی کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ There's so many misconception about the everlasting life۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری غلط فہمیاں ہیں لوگوں کے ذہن میں۔ اس کی 2 بنیادی وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ کہ لوگ خداوند کے پاک کلام کو درست طریقے سے نہ پڑھتے ہیں نہ سیکھتے ہیں۔ پڑھ لیتے ہیں لیکن بعض کا ہم اس کو سمجھنا نہیں چاہتے، سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ ہمارے لیے بڑا مشکل ہے اس بات کو سمجھنا، لیکن خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند کا پاک روح جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ یہ الفاظ جو ان کا کیا معنی، ان کا کیا مطلب ہے ہمارے لیے۔ دوسری جو اس میں بات ہے، تھیولوجیکل جو ایک آپ کہہ لیں کہ پرابلم ہے، وہ یہ کہ جب تک ہم لینگویج کو، جو اوریجنل جو لینگویج ہے جس میں بائبل مقدس کو تحریر کیا گیا، ہیبرو ہے، پرانے نامہ کی زبان جو ہے، اور نئے نامہ کو ہم دیکھتے ہیں آرامی زبان میں بھی کچھ اس کا حصہ ہے، اور یونانی زبان کو اس وقت انٹرنیشنل لینگویج تھی، گریک لینگویج، اس میں اس کو تحریر کیا گیا۔ تو بہت سارے جو الفاظ جو اردو زبان میں ہیں یا انگلش میں ہیں، جب تک ہم ان کے معنی کو نہیں سمجھیں گے یونانی زبان میں، ہم اس بات کو گہرے طور پہ نہیں جان پائیں گے۔ اب زندگی، حیات جو لفظ ہے اردو کا، انگریزی میں اس کے لیے لفظ لائف آیا ہے۔ تو جب ہم صرف ان الفاظ کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک تو یہ زندگی ہے جو ہم گزار رہے ہیں، کسی کی عمر 70 برس، 80 برس، 100 برس، زبور بھی کہتا ہے 70 برے بھی یا 80 برے بھی، آخر میں پھر بھی فنا۔ تو یہ جو ایک زندگی ہم بسر کر رہے ہیں، ہر شخص جو دنیا میں آیا ہے پھر اسے چلے جانا ہے۔ ڈاکٹر بلی گرام نے کہا کہ موت دنیا کی ایک اٹل حقیقت ہے، یہ غریب کو اس کے چتروں میں اور امیر کو اس کے لاکھوں میں لے جاتی ہے۔ تو there is no doubt in that we are living this life۔ خدا نے انسان کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو وہ جیتی جان ہوا۔ اب ہم آج جس زندگی کی بات کر رہے ہیں وہ یہ لائف نہیں ہے۔ I'm not talking about this earthly life۔ میں اس زمین پر جو زندگی ہم بسر کر رہے ہیں
میں اس کی آج بات نہیں کر رہا. اور اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا یونانی زبان کی طرف جانا پڑے گا کہ ہم کون سی زندگی کی بات کریں, ہمیشہ کی زندگی اور یہ جو نارمل جو ارتھلی لائف ہے, زمینی زندگی ہے جس کی میعاد مقرر کی گئی ہے, ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ فانی ہے, تو راکھ ہے اور راکھ میں لوٹ جائے گا. یہ زندگی ہے, زمینی زندگی. I'm talking about the everlasting life, ہمیشہ کی زندگی. کرسچن ایج جو ایک ادارہ ہے, چیریٹی ہے, اس کا ایک پوسٹر ہے. اس پوسٹر پر یہ لکھا ہوا ہے کہ we believe life after death. ہم موت کے بعد بھی ایک زندگی پر ایمان رکھتے ہیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے جس کے بارے میں آج ہم غور کر رہے ہیں, ایور لاسٹنگ لائف, ایکسپینڈیبل لائف, یونانی میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے زوئے. زیالوجی جو ایک برانچ ہے سائنس کی, اس کی جو ایٹمالوجی ہے, اس کی جو جڑ ہے زیالوجی کی, وہ لفظ زوئے ہے. تو یوحنا جس زندگی کی بات کرتا ہے, جس زندگی کے بارے میں وہ ہمیں بتاتا ہے, اور جس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یوحنا یہ کہتے ہیں, یوحنا کا انجیلی بیان اس کا 3 باب کی 16 آیت میں بڑی مشہور آتا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی زوئے لائف پائے. یسوع نے کہا کہ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ. اور یہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے یہ زوئے لائف ہے, نہ ختم ہونے والی زندگی. عزیز, جن دنوں میں خداوند یسوع المسیح اس زمین پر تھے, تعلیم دیتے تھے, گریک نالج بڑے عروج پر تھا. اور میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں اس کامل استاد کے لیے, یسوع کے لیے, جنہوں نے ایسے الفاظ استعمال کیے تاکہ جو اسکالرز ہیں, جو لوگ اس کی کھوج میں ہیں, وہ جان سکیں کہ اس زمینی زندگی میں اور اس ہمیشہ کی زندگی میں کیا فرق ہے. یسوع جو زندگی ہمیں دینے کے لیے آئے وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. کائنات کا ایک اصول ہے کہ زندگی سے زندگی جنم لیتی ہے. کوئی مردہ چیز کسی کو کچھ نہیں دے سکتے. ایک پودا آپ لگاتے ہیں تو آپ جو قلم لگاتے ہیں, جو آپ پروننگ کرتے ہیں, وہ ایسے پودے کرتے ہیں جس میں زندگی ہوتی ہے, جو سرسبز ہوتا ہے. تو یسوع کے بارے میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ میں اس لیے آیا کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ, تو کیا جو شخصیت یہ دعویٰ کر رہی ہے اس کے اپنے اندر یہ کوالٹی ہے؟ کیا اس کے ایٹریبیوٹس یہ شو کرتے ہیں کہ وہ یہ زندگی دے سکتا ہے؟ چاہے جتنا مرضی کوئی جینیس ڈاکٹر ہو, انٹیلیجنٹ ہو, اگر ہاسپٹل میں کوئی بیمار ہے, سیریس ہے, تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے جی I'll try my best, میں کوشش کروں گا, جتنا میرا نالج ہے, جتنا میرا ایکسپیرینس ہے, میں کوشش کروں گا, اس کو میڈیسن دوں گا, اس کا علاج کروں گا, اس کا آپریشن کروں گا. I'll try my best to rescue that person, اس کو بچانے کی کوشش کروں گا. لیکن وہ یہ نہیں کہتا کہ جی جب یہ مر جائے گا تو پھر میں اس کو زندہ کروں گا. کوئی دنیا کا مذہبی رہنما اس نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں مر جاؤں گا پھر زندہ ہوں گا, میں آپ کو ہمیشہ کی زندگی دوں گا. ماں سوائے یسوع المسیح کے, اس نے کہا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں, کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا. قیامت اور زندگی میں ہوں. قیامت کا مطلب ہے ٹو ریز سم ون, کسی کو اٹھا کھڑا کرنا, زندگی دینا, قیام بخشنا. اردو میں لفظ ہے قیام بخشنا, قیامت, کسی کو اٹھا کھڑا کرنا. تو وہی دوسرے کو اٹھا کھڑا کر سکتا ہے جو خود زندہ ہو. اور یسوع اپنے اندر زندگی رکھتا ہے اور وہ زندگی ہمیں آفر کرتا ہے, ہمیشہ کی زندگی. میں اس لیے آیا
کہ تم जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। तो ये बड़ी अहम बात है। हमने पहले सीखा कि हमेशा की जिंदगी क्या है। अब जरा हम खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हम देखते हैं कि जो शख्सियत ये दावा कर रही है उसका जो इख्तियार है, उसकी जो डोमिनियन है, उसकी जो अथॉरिटी है, उसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, हम उनको अपने जहन में रखें। खुदावंद यीशु मसीह ने ये दावा किया कि मैं इसलिए आकर तुम जिंदगी पाऊं। अब खुदावंद यीशु मसीह ने जब अपने आप को यूहन्ना पर ज़ाहिर किया, जो पतमस के जजीरे में कैद था, बेयारो मददगार था, ना उम्मीद हो चुका था, वहां से भागना नामुमकिन था और वो मुसीबत में था। लिखा है खुदा के पाक कलाम में, यूहन्ना का मुकाशफत का पहला बाब, उसकी नामी है, मैं यूहन्ना तुम्हारा भाई और यीशु की मुसीबत और बादशाह सबर में तुम्हारा शरीक हूँ। खुदा के कलाम और यीशु की निस्बत गवाही देने के बायस उस टापू में था जो पतमस कहलाता है। ये एक छोटा सा आइलैंड था। वहां पर ये जो मुजरम होते थे, जो बड़े खतरनाक किस्म के मुजरम होते, जिनको वहां पर रखा जाता था और ये समझा जाता था, रोमी ये समझते थे कि दिस पर्सन इज वेरी डेंजरस फॉर देयर गवर्नमेंट। ये उनकी हुकूमत के लिए बड़ा खतरनाक है, क्योंकि जब ये तालीम देते थे, जब सिखाते थे, तो लोग खुदावंद को कबूल करते थे। तो ये इसके लिए उनके लिए बड़ा खतरा था और उन्होंने उस जगह पर उसको भेज दिया कि वहां पर ये रहेगा तो हमारी जान छूट जाएगी, हमारी हुकूमत बच जाएगी। ऐसे वक्त में खुदावन ने अपने आप को जलाली सूरत में उस पर ज़ाहिर किया। और हम खुदा यीशु मसीह की जलाली सूरत को भी हमने देखा कि उसके जो पांव कैसे हैं, उसका लिबास कैसा है, उसका सर कैसा है, और उसकी अथॉरिटी के बारे में, हम उसके इख्तियार के बारे में देखते हैं कि 7 सितारे, 7 इज अ फिगर ऑफ कंप्लीशन, परफेक्शन का ये लफ्ज है। कलीसिया खुदावन के हाथ में है। और वहां पर हम देखते हैं ये जो मेटाफर है, ये बड़े जरूरी है इनके बारे में जानना। और वो 7 सितारे अपने हाथ में लिए हुए हैं और लिखा कि एक 2-धारी तेज तलवार उसके मुंह में से निकलती है। द वर्ड ऑफ गॉड इज द पावर इन द वर्ड ऑफ गॉड। खुदा का कलाम जो है वो 2-धारी तलवार की मानंद है और ये उसके मुंह से निकलता है। और खुदावन का चेहरा जो है, हम देखते हैं कि तेजी के वक्त आफताब, उसका चेहरा चमक रहा है। इज ग्लोरियस, शिकायना, जलाल उसके चेहरे से ज़ाहिर होता है। बड़ा खूबसूरत लफ्ज है इब्रानी ज़बान में। There was a presence of God, there was a word of God, there was a power of God। और खुदावन उस पर अपना दाना हाथ रखता है। अगेन इज अ सिंबॉलिक। दाना हाथ जो है ये अथॉरिटी को ज़ाहिर करता है, पावर को ज़ाहिर करता है। खुदावन उस पर अपना दाना हाथ रखता है और उसको कहता है कि खौफ न कर, देख मैं मर गया था, जिंदा हूं और अब्दुल बाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलम रुआ की कुंजियां मेरे पास है। आई एम द अल्फा एंड द ओमेगा। ये ग्रीक वर्ड है, ए टू जी। सारा इख्तियार, सारी कुदरत मेरे पास है। मैं ये इख्तियार कुदरत रखता हूं, तो खौफ न कर। ये लफ्ज कोई और आज तक नहीं कह सका मासवाए खुदा यीशु मसीह के, खौफ न करें, मत डर। खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा। और किस चीज का खौफ था? मौत का खौफ था उसके अंदर। खुदावंद ने कहा खौफ न कर, मैं अव्वल और आखिर हूं। आई एम द फर्स्ट एंड लास्ट। ये जो अल्फाज हैं ये उसकी अजलियत को और उसकी अब्दियत को ज़ाहिर करते हैं। हमने जो एग्जिस्टेंस ऑफ क्राइस्ट हम उसके बारे में सीखा था। तो हम ये देखते हैं कि ये खुदावंद यीशु मसीह की अजलियत और उसकी अबदियत को ज़ाहिर करते हैं। खुदा ही सिर्फ अजली और अबदी है। तो जब यीशु ने ये दावा किया, हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि वो खुदा है। 2 शख्सियात, 2 पर्सन, सन ऑफ गॉड एंड गॉड हिमसेल्फ। खुदाए पाक और खुदाए सालूस को जब हम देखते हैं तसलीस में, तो खुदा बाप और खुदा बेटा हम देखते हैं, खुदा पाक रूह
صرف وہی یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کی جو خوبیاں ہیں، ان کا جو جوہر ہے، ان کا جو ایسنس ہے، وہ ایک ہے۔ خدا کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں، میرے ساتھ دیکھیے خدا ان کے زندہ پاک کلام کو، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے جب ہم ہمیشہ کی زندگی کے بارے میں دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے اور سیکھنے کی ضرورت ہے۔ یسائی نبی کا صحیفہ، اس کا 41 باب، یسائی نبی کا صحیفہ اس کا 41 باب اور اس کے ورس 4 کو ہم دیکھیں گے۔ خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے، یہ کس لیے کیا اور ابتدائی پشتوں کو طلب کر کے انجام دیا۔ میں خداوند جو اول و آخر ہوں، میں ہی ہوں۔ کیا کہا خداوند نے؟ میں خداوند نے جو اول و آخر ہوں، وہ میں ہی ہوں۔ ہم نے پچھلے دنوں سیکھا تھا کہ لوگوں نے کہا کہ خدا یسوع مسیح کو کہ تیری عمر تو بھی 50 برس کی نہیں ہے، تو نے یہ کہہ دیا کہ اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں تھا، اس نے کہا میں ہوں۔ اس سے پہلے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کے بارے میں لکھا ہے کہ خداوند جو اول و آخر ہے، ہی از الفا اینڈ اومیگا۔ خدا باپ اول اور آخر ہے، اور یسوع نے جب یہ کہا کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، تو ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک اور بات کو دیکھیے، میں کمپیریٹو آپ کے سامنے ایک کمپیریٹو اسٹڈی جو ہے وہ دے رہا ہوں، کمپیریزن دے رہا ہوں کہ خدا باپ جو اول و آخر ہے، اور بیٹا کہتا ہے کہ میں بھی اول اور آخر ہوں، میں اور میرا باپ ایک ہے۔ جس سے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، یوحنا کا انجیل میں اس کا 14 باب، اور یسائی نبی کا صحیفہ اس کا 44 باب، اس کی ہم دیکھیں گے 6 آیت کو، The book of Isaiah chapter 44 verse 6۔ خداوند اسرائیل کا بادشاہ، اس کا فدیہ دینے والا رب الفاظ یوں فرماتا ہے کہ میں ہی اول اور میں ہی آخر ہوں، اور میرے سوا کوئی خدا نہیں۔ Again، تو جو خداوند یسوع مسیح یہ فرما رہے ہیں، تو کیا وہ بلیسفیمی تھی؟ کیا وہ کفر کہہ رہے تھے؟ نہیں، ان کو معلوم تھا وہ گلوریس ہے، وہ اس وقت جلالی حالت میں تھے، انسانی حالت میں بھی نہیں تھے۔ He is a perfect God and perfect human being۔ اور جب وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا ہوں، میں ابتدا اور انتہا ہوں، تو وہ یہ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ I am God، میں خدا ہوں۔ وقت کی قید سے آزاد، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ اس کی ہماجائیت جو ہے، اس کی اومنی پریزنس جو ہے، اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اس جگہ پر بھی جبکہ یوحنا قید میں تھا، وہ اس پر ظاہر ہوا، اور جلالی حالت میں ظاہر ہوا۔ یہ بڑا ضروری تھا تاکہ وہ خدا یسوع مسیح کی الوہیت کے بارے میں جو ہے وہ جان سکے۔ He is everlasting God۔ اور خدا ان کا نام جو یسائی نبی کے صحیفہ میں، ہم دوبارہ چلیں گے یسائی نبی کے صحیفہ میں، میں چاہتا ہوں کہ آپ ان باتوں کو ہائی لائٹ کریں، اپنے ہائی لائٹر کو نکالیں، نوٹ بک کو لکھیں، اس پہ لکھیں اس پہ ساری باتوں کو۔ خدا یسوع مسیح کے بارے میں جو پیشن گوئی کی گئی، یسائی نبی کا صحیفہ اس کا 9 باب اس کی 6 آیت، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر، اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ اس کی سلطنت کے اقبال سلامتی کچھ انتہا نہ ہوگی۔ وہ داؤد کے تخت مملکت پر آج سبت تک حکمران رہے گا، اور عدالت اور صداقت سے قیام بخشے گا، اور رب الفاظ کی غیوری یہ کرے گی۔ دو یہاں پر ہم باتیں دیکھتے ہیں، اس کا جو نام ہے خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ، دیٹس ہز ٹائٹل، ہز نیم۔ خدا نے زندگی رکھی تو میں ضرور یہ جتنے بھی نام ہیں نا، ان پہ میں ضرور ان ٹائٹل پہ میں اسٹڈی دوں گا، لیکن یہاں پر آج ہم یہ سیکھتے ہیں کہ یہ جو اس کا جو دعویٰ ہے، اس کی ڈیوائن اتھارٹی جو ہے، ڈیوینٹی جو ہے، یہ اس کو ظاہر کرتا ہے کہ میں الفا اور اومیگا، میں ابتدا اور انتہا ہوں، میں خدائے قادر ہوں، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ۔ الوہیت کی ساری معموری اس کے اندر سکونت کرتی ہے، وہ اس کی ذات کا پرتاؤ ہے، اس کی ذات کا نقش ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام خدا تھا، اور کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا کہ باپ کے اکلوتے کا جلال۔ یوحنا کا انجیلی بیان
اس کا پہلا باب، اس کی پہلی 14 آیات کو ضرور آپ پڑھیے. میں وش کہ میرے پاس وقت زیادہ ہوتا تو میں اس کو اور زیادہ آپ کے ساتھ بانٹ سکتا، لیکن میں کنکلوڈ کرنا چاہتا ہوں اس کا ہماری زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے. آپ کہیں گے جی مجھے اس سے کیا، وہ الفا اور اومیگا ہے، وہ ابتدا اور انتہا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں اچھا جی خدا ہے، ٹھیک ہے. وہ جو ایتھیسٹ ہیں، جو ملحد ہیں، وہ اس بات پر ایمان نہیں رکھتے. تو اس بات کا میرے اور آپ کی زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اٹ گیو اس ڈیپ کمفرٹ. یہ ہمیں آرام، چین، سکون اور یقین اس میں ہمیں حاصل ہوتا ہے، جیسے کہ یوحنا کو حاصل ہوا، ہمیں حاصل ہوتا ہے. He is my savior. وہ زندگی دے گا، ہمیشہ کی زندگی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیشہ کی زندگی ہے کہ چلے ٹھیک ہے جی بس ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور ٹھیک ہے جی میں بڑی اچھی لائف میں نے گزاری ہے، 80 سال 70 سال ٹھیک ہے جی، بڑی بات ہے. No, 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 no. He is offering you everlasting life. ہمیشہ کی زندگی وہ ہمیں دیتا ہے، بیونڈ باؤنڈریز، بیونڈ ٹائم. اس کا مطلب یہ ہے، ابدیت کا مطلب یہ ہے کہ there is no time frame. ازلیت کا مطلب یہ ہے کہ there is no time frame. ہمیشہ کی زندگی، لامحدود زندگی، ابدی زندگی، اس میں ہمارے لیے سیٹسفیکشن ہے. Live with him forever and ever. This is the assurance for everlasting life. ہمارا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے یسوع پر کہ ہم اگر دکھ سہتے ہیں، مصیبتیں برداشت کرتے ہیں. It give you strength to endure all these suffering and problems in your life. انہوں نے کہا کہ ان سے مت ڈرو جو جسم کو قتل کرتے ہیں. ہمیں اس سے ڈرنا ہے جو اس بدن کو آگ اور گندک کی جھیل میں ڈال سکتا ہے. It give us a fear of God. It give us assurance in trials and temptation. ہمیں کوئی بھی چیز مسیح کی محبت سے جدا نہیں کرتی. یہ ہونا پالوس جو ہے رومیوس کے 8 باب میں اس بات کا، کوئی بھی چیز، نہ حال کی، نہ استقبال کی، نہ کوئی دکھ، نہ موت، نہ کال، نہ ننگا پن. Because we believe that we are having everlasting life in our Savior, Lord Jesus Christ. اس لیے اس بات پر ایمان رکھنا ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم خدا پر ایمان رکھیں. اس دنیا میں ہم دکھ اٹھاتے ہیں، مصیبت اٹھاتے ہیں، لیکن یہ زندگی ختم ہو جائے گی. اس لیے جو شاگرد تھے انہوں نے تکالیف اور دکھ اور مصیبتیں برداشت کی. پولیکارپ جو پہلا مسیح بشپ تھا، اس کو جب لے کر وہ جب بشپ تھا پولیکارپ جو ہے، اس کو مسیح شہید، اس کو لے کر پہلا بشپ جو تھے یروشلم کا، وہ یعقوب تھے، خدا ان کے جو بھائی تھے. تو پولیکارپ جو ہے وہ بشپ تھے، اور ان کو جب لے کر جا رہے تھے 86 ایئرز اولڈ، اس کے ہاتھ باندھے ہوئے، سامنے لکڑیاں جو ہیں وہ جل رہی ہیں، آگ ہے. تو اس کو کہا گیا کہ تو اس کا انکار کر یسوع کا. اس کا میں سے کبھی کچھ برا نہیں کیا، میں کیوں اس کا انکار کروں؟ اس کا میرے ہاتھ کھول دے، میں بھاگنے والا نہیں ہوں. اور ابھی زندہ تھا تو اس کو لکڑیوں پر جلا دیا گیا. کیوں؟ اس کو پتا تھا کہ جلا دو کچھ نہیں ہوگا، خداوند اس راکھ میں بھی جان ڈال دے گا، اس مردہ ہڈیوں کو بھی خداوند جو ہے وہ زندگی دے گا. پترس کو الٹا صلیب پر لٹکایا گیا، ابھی زندہ تھا، اس کی کھال جو ہے وہ اتار دی گئی. کیا یہ جھوٹ کے لیے نے اپنی جانیں دی؟ نہیں، وہ سچائی کو مانتے تھے کہ خداوند یسوع المسیح زندگی دیتا. آج بھی جو لوگ دکھ سہتے ہیں، جو خداوند کے لیے جو پرسیکیوشن کا شکار ہو رہے ہیں، they believe that they are having such everlasting life. مار دو، قتل کر دو، شہید کر دو، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کیونکہ ہمارا یسوع زندہ ہے. اس کے لیے ہمیں اس بات پر بہت زیادہ یقین رکھنے کی ضرورت ہے. اس لیے یہ بات ہمارے لیے بہت اہم ہے. آئیے تو خداوند بزرگ پاک خدا، تیرا شکر، تیری تعریف ہو کہ تو اپنے اندر زندگی رکھتا ہے. خداوند اس وقت دعا کرتے ہیں کہ تمہارے ایمان کو بڑھا. تمام شکوک و شبہات جو تیری قدوسیت کے بارے میں، تیرے اختیار کے بارے میں ہے، تیرے یسوع نام میں وہ تمام شکوک و شبہات دور ہو جائیں.
ہماری عقلوں کو روشن کر، ہمارے ذہنوں کو کھول، تاکہ خداون ہم اس سچائی کو جان سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں پھر یسوع کہ تو نے صلیب پر اپنی جان دے کر ہمیں ہمیشہ کی زندگی بخشی۔ تو اس لیے آیا کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ خداون ہم دعا کرتے ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو کہ ابھی تک تجھے نہیں جان سکے، خداون ان کی آنکھوں کو کھول، ان کی عقلوں کو روشن کر، خیالات کو وسعت بخش، تمام طرح کے شکوک و شبہات کو دور کر بڑی برکت دے۔ خدا میں بیماروں کے لیے، دکھیوں، لاچاروں کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں۔ آج کا تمام دن تو ہمارے ساتھ ہونا، بڑی برکت دینا، یسوع کے قدم آمین۔ آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز روٹی آج بخش دے، اپنے قصورواروں کو معاف کر کے تو سے معاف کر، میں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، ان کے بادشاہی قدرت و جلال ہمیشہ تک تیری۔ آمین۔ خداون اپنا چہرہ آپ کا جلوہ گر فرمائے، خداون آپ کے بدن، جان اور روح کی حفاظت کرے، آپ کا بلانے والا سچا ویسے کرے گا، اور ہمارے خدا مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شفقت اب سے لے کر ہمیشہ تک آپ سب کے ساتھ، دنیا بھر کے مقدسین کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتی رہے۔ آمین۔ تھینک یو جی، پروگرام دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو فار یور کائنڈ ورڈ اور تھینک یو فار یور کمپلیمنٹس۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ کل پادری گلبرٹ ڈیوڈ صاحب جو ہیں وہ خدا مسیح کے بارے میں، ان کے نجات خوشنودت کے بارے میں پیغام دیں گے، تو ضرور آپ پروگرام کو دیکھیے، دوستوں عزیزوں کو بتائیے۔ کل 9 بجے آپ ضرور ہمیں جوائن کیجیے گا۔ اور سنڈے کو آپ کو معلوم ہے کہ ہم فرسٹ ایڈوینٹ سنڈے جو ہے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور ویلکم کرسمس پروگرام ہے جس میں ہمارے ماڈریٹر جو ہیں ریورنڈ جارج ویٹ جو ہے وہ خدا کا پاک کلام پیش کریں گے۔ صبح 10:30 بجے انگلش میں بات ہے، اور پھر 2 بجے اردو ہندی میں، اور کل لوٹن میں 2 بجے بات ہوگی۔ تو آپ ضرور ہمیں جوائن کیجیے گا۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، خوش رہیں اور خوش رکھیں۔ گاڈ بلیس یو۔ تھینک یو۔ کو اجازت دیجیے، کل صبح 9 بجے آپ سے ملاقات ہوگی۔ تھینک یو، بائے۔